Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lecture number 1. My name is Zainab Sadiq and I am your course instructor for the subject of Islamic Studies. मेरा नाम ज़ैनब सादिक है and I am teaching in ComSats Institute of Information Technology from last year, and my qualification is that I am MA MPhil from International Islamic University and now I am doing a PhD from same institute. अपने इस सब्जेक्ट में हम इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट में हम दरअसल अहम कोर्स कंटेंट्स को पढ़ेंगे. सबसे पहले हम अपने कोर्स कंटेंट्स का जिक्र करेंगे, उसके बाद हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ आवर कोर्स आउटलाइन having the code HUM110, and the main objectives of this course outline is, or this contents is, to memorize and to make the student familiar with all these important contents which are the main part of this course outline. And it is the basic object of this course online to make the student acquainted with the meaning and significance of Islam, as it is a universal, practical and last religion, to develop in the personality the basic and ethical qualities of a good Muslim and a good human being, to develop in their selves the belonging or the sense of belongingness to Islam, and to clarify in their minds the meaning of Quran and Hadith and how we can implement these two important texts in our daily life. And another important objective of this course is to develop a strong and unshaken faith in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, to aware students about the understanding of Islam as a practical religion and as a practical code, that is Islam, and to promote the knowledge of revelation in themselves and to aware the new generation about the new Islamic world and its problems. These are some important course literature which are very helpful in this subject. For example, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Book of Ghulam Sarwar, Islamic Beliefs and Teachings, explanation of the Holy Quran by Abdullah Yusuf Ali, and there is a book which is very helpful and which is compiled according to some contents of this course outline, that is the book of MD Zafar, Islamic Education. And the optional literature which we can consult in this subject, that are the journals and the international newspapers and different books like Rahiqul Makhtoom, Rahmatul Lil Alameen, and we can also use different types of internet links which are very authentic, and we can use these things. اب ہم اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں, which is Intro to Islam. Introduction of Islam. In or this content we will discuss these important points: definition of the word Islam, technical and literal meaning of Islam, some distinguishing attributes or the specialities of Islam, unity in injunctions, Islam as an everlasting religion, comprehensive and complete religion, universal religion, a perfect religion, a religion of equality and unchangeable religion. اس کے بعد ہم پڑھیں گے the
articles of faith, in which we will discuss the first foremost vital article of faith, which is Tawheed, literal and technical meaning of Tawheed, importance of Tawheed, Tawheed in Quran, what is the importance of Kalima, and then we'll discuss the types of Tawheed, and in last we will discuss the effects of Tawheed on the life of a human being. Introduction to Islam. The word Islam is derived from the Arabic root word salama, Sin, Lam, Mim, and this salama means submission. Salama means obedience, and this salama means peace. اسلام کا لفظ بنیادی طور پر سلم سے نکلا ہے اور اس سلم کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 is submission to the will of God, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اللہ کے قوانین کی پابندی کرنا. نمبر 2 obedience to the rules and regulations of one great Lord. Obedience کا مطلب ہے فرما برداری. And the third meaning which is lying in the word salama is peace, سلامتی. اسلام کا لفظ سلامتی سے بھی نکلا ہے, سلامتی اور امن. And this word peace has further two meanings in itself. Further 2 meanings in itself. Peace means that Islam provides peace of soul and peace of mind. کہ اسلام ہر انسان کو پیس آف سول, روح کا سکون اور روح کی سلامتی اور پیس آف مائنڈ عطا کرتا ہے. And the second meaning is that peace is for the other human beings. When a person enters in the state of Islam, in the circle of Islam, it means that he is saying to others that no other human being, no non-Muslim has any kind of danger from you, from me. جب ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام کا دعوے دار بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسے دائرہ کار میں شامل ہو رہا ہے اور وہ اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے, اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو میری ذات سے یا مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. And the other human beings are in state of peace from me. They don't have any kind of danger from me. کہ دوسرے انسانوں کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, دوسرے انسان میری طرف سے سلامتی کی حالت میں ہیں, امن کی حالت میں ہیں, یعنی میں ان کے لیے کسی قسم کے خطرے کا باعث نہیں ہوں. چنانچہ لٹرل میننگ آف اسلام یہ ہے کہ اسلام کا لفظ سالمہ سے نکلا ہے اور سالمہ کے 3 اہم معنی ہیں. نمبر 1 ٹوٹل سبمیشن to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. نمبر 2 obedience to the rules and regulations of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین اور ضوابط کی پابندی کرنا. And the third one is that Islam gives peace for soul and peace of mind, and Islam is peace for other human beings. چنانچہ اسلام کے لفظ میں یہ 3 بنیادی معنی شامل ہیں, اور وہ لوگ جو اسلام کو مسکنسیپٹ کرتے ہیں, اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, they say that Islam is a religion of holy war, یا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ٹیررزم کی اجازت ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کو قتل کر سکتے ہیں.
لیکن دراصل اسلام کے احکامات اور اسلام کی ٹیچنگز یہ ہیں کہ اسلام کسی بھی انسان کی زندگی کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرتا ہے، اور ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے والا ہو اس کی جداگانہ حیثیت کو قبول کرتا ہے، اور اسلام کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام دوسروں کے لیے سلامتی اور امن کا پیغام ہے۔ ٹیکنیکل میننگ آف اسلام: اسلام is a religion having divine base, divine foundation, the last and everlasting religion of the world. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اسلام کے کچھ ڈسٹنگوشنگ ایٹریبیوٹس کا، اسلام کی کچھ ایسی اسپیشلٹیز، کچھ ایسی کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صرف اسلام میں رکھی ہیں، اور یہ کوالٹیز باقی مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ The very first and foremost speciality of Islam is that Islam is the religion which has unity in its injunctions. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کی تعلیمات میں یگانگت، یونٹی اور اتحاد پایا جاتا ہے، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جس کی پیروی، اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو باقی مذاہب کی تصدیق کرنے والا اور باقی مذاہب کی پیروی کے طور پر سامنے آیا، اور تمام انبیاء ایک ہی مذہب کو یا ایک ہی عقیدے کو پوجنے والے تھے، ایک ہی عقیدے کی طرف بلانے والے تھے، and that was the concept of Tawheed, that was the concept of Islam. There are many ahadith and there are many verses in the Holy Quran which concludes and which indicate that all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala came to different generations, came to different people. They brought the same faith, they brought the same religion, that is Islam. For example, Prophet Muhammad, peace be upon him, says, and this hadith is mentioned in Sahih Bukhari, indeed I am to the other prophets as is a man who built a house beautifully and perfectly except one brick which was not placed in its corner. People circle and admire it but say, if only a brick was put in this place, I am that brick and I am the last of all the prophets. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میری مثال باقی انبیاء کے مقابلے میں ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بہت خوبصورت گھر بنایا ہو، لوگ اس کے ارد گرد گھومیں اور اس کی تعریف کریں اور یہ کہیں کہ گھر تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی بنیاد یا ایک اینٹ کو دیوار میں نہیں لگایا گیا، اگر یہ بھی لگا دی جاتی تو یہ مزید خوبصورت بن جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ نبی ہوں جو باقی انبیاء کے پیغام کو پہنچانے والا اور اس کی انتہا ہوں اور اس کو ختم کرنے والا ہوں۔ چنانچہ I am that brick، میں وہ اینٹ ہوں، and I am the last of all prophets، اور میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں۔ No prophet or messenger of Allah will appear after Prophet Muhammad, peace be upon him. The only exception to this is that Jesus, when the final hour draws near, he will descend to earth and fill it with just and equality, as it was filled with oppression and tyranny. He will not convey a new religion, but rather he will rule with Islam. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے کہ کیا وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے تو وہ کیا ایک اپنی الگ شریعت لے کر آئیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مذہب کے پیروکار بن کر دنیا میں آئیں گے۔ So this is the attribute of Islam, that Islam is the most modern religion of the world and Islam is the last
religion of the divine religions. The other distinguishing attribute of Islam is that Islam is an everlasting religion. This religion will last in this world till the day of judgment. And this religion will survive till the day of resurrection. Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, verse number 48, surah number 5, and we have sent down to you, O Muhammad, the book in truth and confirming the scriptures that came before it and a witness over them. That Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the scriptures, Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the different prophets to the different nations, and the character of Prophet Muhammad and the status of Prophet Muhammad is this, that he is the last of these prophets. So he is not only the last, but he is the witness over all these religions. And in other words, Allah subhanahu wa ta'ala says, verse number 9, surah number 15, indeed it is we who have sent down the reminder, and it is indeed we who will guard it and protect it. That the protection of Islam and safeguarding is the responsibility of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala is religion ki, Allah ta'ala is mazhab ki hifazat karenge, and it will last till the day of judgment. Then another attribute of Islam is that Islam is comprehensive and a complete religion. Comprehensive means jami, that all the aspects, all the statuses of a human life are discussed in this religion. Whether it is economic aspect, whether it is political aspect, whether it is social aspect of a human being's life, whether it is individual life, whether it is morality, all these aspects of a human being's life are discussed in the Holy Quran, and all these aspects are discussed in this religion. So this is a comprehensive and complete religion in all the forms. And this religion is completed by Allah subhanahu wa ta'ala, and He has comprehended this religion. Allah subhanahu wa ta'ala says in verse number 3, surah number 5, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as religion. Allah subhanahu wa ta'ala says, al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam deena. Allah subhanahu wa ta'ala says that today I have perfected your religion for you, and I have favored, I have blessed my blessings upon you, and I have selected, I have chosen Islam as a religion for you. This verse was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala on the heart of Prophet Muhammad, peace be upon him, on the last sermon of Prophet Muhammad, peace be upon him, in which Allah subhanahu wa ta'ala gave him the good news that this religion is comprehended and this religion is perfected by Allah subhanahu wa ta'ala. And now today, on that day on which Prophet Muhammad, peace be upon him, was going to offer his farewell sermon, this religion was completed on that day. Then we will discuss that Islam is a universal religion. Islam is a religion for the person who is living in America, and it is a practical religion for the person who is living in urban areas or a person who is living in Pakistan. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور دنیا کو کوئی بھی شخص چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہا ہے اینڈ ایون ہی از لیونگ ان اینی ٹائم، حتیٰ کہ وہ دنیا کے میں کسی بھی زمانے میں رہ رہا ہے، it is a very practicable religion for him.
آج سے 1400 سال پہلے بھی اسلام پر عمل کرنا ممکن تھا, آج بھی اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے, اور آج کے بعد بھی اسلام پر عمل کرنا ممکن ہوگا. And the person who is living in any corner of the world, it is a very practicable religion for him. Allah subhanahu wa ta'ala says, verse number 28, surah number 34, and we have not sent you, O Muhammad, except as a giver of glad tidings and a warner to all the humanities. It means that the religion which Prophet Muhammad, peace be upon him, brought, that is not for a nation, that are not for individuals, that are not for some specific human beings, but the message of that religion is for all the humanity, for all the human beings, whether they are living now, whether they were living, and whether they will living in this world. This is message for all the humanity. Then another distinguishing attribute of Quran is that Islam is a perfect religion. The legislation and teachings of Islam are from Allah, thus they are unchangeable, and they are unlike human legislation which contain mistakes, shortcomings, and continuously infected by other factors of which are surroundings, culture, tradition and society. اسلام کے احکامات اور انجنکشنز اور ٹیچنگز چونکہ ڈیوائن ٹیچنگز ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, چنانچہ یہ کسی بھی کمی بیشی اور کسی بھی کوتاہی سے پاک اور کسی بھی نقص سے پاک ہیں. وہ تمام کوالٹیز اور وہ تمام خصوصیات جو ایک مذہب میں ہونی چاہیے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے. So it is a complete and perfect code from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, verse number 50, surah number 5, is it the judgment of ignorance that they seek? And who is better in judgment than Allah for a people who have firm faith? اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر ججمنٹ میں کون ہے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کون ہے سمجھنے بوجھنے والا اور عقل اور فہم و فراست رکھنے والا. چنانچہ when Allah subhanahu wa ta'ala bestowed human beings, he bestowed him with this great and perfect religion. Then we will discuss another attribute of Islam, that it is a religion of equality. کچھ مذاہب ایسے ہیں جس میں ایکوالٹی کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی, یا پھر کچھ لوگوں کو کچھ خاص درجہ دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل Jews think that they are the son of Allah subhanahu wa ta'ala, they are the chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala, and they disgrace the other human beings. But this is not the case with Islam. Islam is a religion of equality, and this is a very major attribute of the Quran and a very major attribute of Islam, that Islam says that all the human beings are equal in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی امیر ہے, کوئی بادشاہ ہے اور کوئی فقیر ہے, تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں. اور یہ اسلام کے بنیادی اوصاف اور خوبیوں میں سے ایک بہت اہم خوبی ہے کہ اسلام نے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر حیثیت دی ہے. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Prophet Muhammad, peace be upon him, says, and this hadith is mentioned in Sahih Muslim,
O people, the thing which destroyed those people before you was that if one of their noble family committed a theft, they did not punish him. کہ آج سے پہلے جو امتیں تھیں یا میرے سے پہلے امتوں کی تباہی اور بربادی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان میں سے اگر کوئی بڑا شخص یا نوبل انسان یا اچھا انسان جس کو سمجھا جاتا، اگر وہ کوئی چوری کر لیتا یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا اس سے، تو اس کو لوگ معاف کر دیتے. But if one of their common folk stole, they establish Allah's fixed punishment upon him. لیکن اگر کوئی عام انسان وہی جرم اور وہی سزا اور وہی گناہ کرتا تو اس پر وہی سزا لاگو کی جاتی جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوتی. By Allah, if Fatima, the daughter of Muhammad, peace be upon him, committed a theft, I would cut her hands off. لیکن اگر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی بیٹی بھی چوری کریں گی تو تب ان کے لیے بھی وہی سزا ہے جو عام انسان کے لیے ہے. چنانچہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اسلام نے تمام انسانوں کو ایکویلٹی کی بیس پر، انسانیت کی بنیاد پر اللہ کی مخلوق قرار دیا ہے. اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی انسان بہتر ہے تو وہ صرف وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے، پرہیزگاری میں بہتر ہے، نیکیوں میں بہتر ہے. لیکن اسلام کے جنرل اصول کے مطابق تمام انسانیت اللہ کی مخلوق ہے اور تمام اپنی مخلوق ہونے کی صفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر ہیں. یہ قرآن کے ایک بنیادی اوصاف میں سے ایک، اسلام کے بنیادی اوصاف میں سے ایک ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے unchangeable religion, that even a single word of Holy Quran is not changeable till the day of judgment. This religion is how it is revealed, how it was revealed, and it will remain as it is, and it will continue to remain like that till the day of judgment. اسلام 1400 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہے اور قیامت کے دن تک اسلام ایسا ہی رہے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں زیر زبر پیش نقطہ یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوئی، اور بہت سے لوگوں نے اگرچہ اس کی کوشش بھی کی لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ مذہب، یہ دین قیامت کے دن تک ایسا ہی رہے گا. The textual sources of the Quran are still, the textual sources of Islam are still present today in their original form, free from any omission, addition or substitution. The main sources of the religion of Islam are Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran, and indeed it is we who have revealed this reminder, and indeed it is we who will protect it. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. کہ بے شک اس کتاب کے نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے پر ہی ہے. چنانچہ دنیا کے باقی مذاہب میں تحریف اور تبدیل ہو گئی، اس کے فالوورز نے اس کو بدل دیا، حتیٰ کہ وہ مذاہب خود بھی اپنی بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اپنی اصلی حالت میں یہ مذاہب موجود نہیں ہیں. لیکن اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اسلام ایک پرفیکٹ کمپریہنسو ریلیجن ہے، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ ایک ایسا ریلیجن ہے which is not changeable till the day of judgment. یہ تو تھے اسلام کے کچھ اہم ایٹریبیوٹس. یہاں ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ
قرآن نے اسلام کے لیے کہیں بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا. When Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the religion Islam, Allah subhanahu wa ta'ala has not used the word religion. Allah subhanahu wa ta'ala has used the word deen. قرآن میں جہاں بھی اسلام کا ذکر آیا ہے تو اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے, مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ مذہب اور دین میں کچھ فرق ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کہا ہے. The Holy Quran has described Islam as deen, which is generally translated in English as religion. English میں ہم دین کو religion ہی کہتے ہیں, but this is not the true definition of this word. In the light of what has been stated above, it should be clear that the supposed English equivalent is not only incorrect but distorts and vitiates the true significance of deen. According to the Quran, Islam is deen, which means a perfect and comprehensive code, a social system, a polity, a system settled by divine rules. دین ایک مکمل, جامع اور ایک پرفیکٹ کوڈ کو کہتے ہیں which has divine basis, جس کی بنیاد خدائی تعلیمات پر رکھی گئی ہو. جبکہ مذہب اتنا کمپریہنسو نہیں ہے جتنا کہ دین. مذہب means a path, a way, and sometimes it means a path or a way according to the teachings of some person. یعنی کسی انسان کی تعلیمات اور اس کی آراء پر مبنی کوئی طریقہ یا راستہ. یہی وجہ ہے کہ اردو میں بعض اوقات مذہب کے لیے مسلک کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. چنانچہ مسلک اور مذہب بعض اوقات ایک ہی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن دین ان کے معنی میں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع اور جامع مفہوم رکھتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن میں مذہب کا لفظ, جہاں بھی قرآن میں اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک دین کہا ہے, مذہب نہیں کہا. Now we'll discuss the articles of faith. اب ہم عقائد یا ایمانیات کے بارے میں پڑھیں گے, اور قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سسٹم آف بلیو ان اسلام کو ڈسکس کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی says in Holy Quran, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. اور کہہ دیجئے میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے انبیاء پر, اور تقدیر پر, اور قیامت کے دن پر. چنانچہ جب ایک انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, یہ اپنے آپ کو سلم کی کیفیت میں شامل کرتا ہے, داخل کرتا ہے, سلم کے دائرہ کار میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے, تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ان بنیادی عقائد پر ایمان لائے. ان بنیادی عقائد کے بارے میں اس کے دل میں پختہ یقین ہو, کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی وہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. So the main, the vital,
the foremost, the essence, the outcome, the base of all the religion, the base of all the revealed religions, and the teaching or the foundation of teachings of all the prophets is this one main concept of Islam, which is known as Tawheed. اسلام کا سب سے بنیادی اہم پہلا، اسلام کی بنیاد، اسلام کا نچوڑ، اسلام کی اساس، وہ عقیدہ جو تمام خدا کے نازل کردہ مذاہب میں پایا جاتا ہے، اور وہ عقیدہ جو باقی انبیاء نے بھی اپنی اقوام تک پہنچایا، وہ اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ سمجھا جاتا ہے، جسے ہم توحید کہتے ہیں. Literal and technical meaning of توحید. The word توحید is not an English term. توحید کا لفظ ایک انگلش لفظ نہیں ہے. The word توحید is derived from the Arabic root word wahada, and wahada means one, sole, unique, ایک، منفرد، یگانہ اور یکتا. All the words come from this same root. They have the meaning of oneness in their senses. اور وہ تمام الفاظ جو واحدہ کے روٹ ورڈ سے نکلے ہیں اس میں یہ معنی پایا جاتا ہے. What is the word? What is the root word? جس طرح اگر ہم نے کسی لفظ، انگلش لفظ کو ڈکشنری میں دیکھنا ہو تو ہم اس لفظ کو اس کے سپیلنگز کے اعتبار سے ڈکشنری میں چیک کرتے ہیں. مثلا اگر ہم نے لفظ پروفٹ کا معنی دیکھنا ہے انگلش ڈکشنری میں تو سب سے پہلے ہم پی کا صفحہ کھولیں گے. پی کے بعد آر، اور آر کے بعد او، اور او کے بعد پھر پی کو ہم فالو کریں گے، تو اس کے ذریعے ہم انگلش ڈکشنری میں پروفٹ کا معنی دیکھ سکتے ہیں. لیکن لفظ توحید چونکہ عربی لفظ ہے، اس لیے اگر ہم توحید کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں عربی ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے گی. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر لفظ جس کا معنی ہم دیکھنا چاہتے ہیں عربی ڈکشنری میں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اس کے روٹ ورڈ یا مادہ سے پہچانتے ہیں. مثلا توحید کے لفظ کا مادہ یا روٹ ورڈ واحدہ ہے، اور واحدہ کا مطلب ہے ایک. اور وہ تمام لفظ جو اس روٹ سے نکلے ہیں، اس مادہ سے مشتق ہیں، ان میں یہ معنی، اس میں ایک ہونے اور منفرد ہونے کا اور یکتا ہونے کا معنی واضح طور پر پایا جاتا ہے. And what is the technical meaning of the word توحید? توحید means having faith in the oneness, in the uniqueness of Allah subhanahu wa ta'ala. To have implicit faith in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and this faith is known as Tawheed. Tawheed is the fundamental faith of Islam. It is the essence of Islam, and it is the base of all the revealed religions. تمام ریویلڈ ریلیجن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مذاہب ہیں، ان کی بنیاد توحید پر ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس کو بدل دیا، اس میں تحریف اور تبدیل کر دی، لیکن وہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، that was the concept of توحید. And sometimes
Islam and Tawheed are utilizes in the same meaning. بعض اوقات اسلام اور توحید کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. And this was the same faith which was preached by all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is so much important that all the prophets preached the same concept. And why it is important? It is very much important because this concept is very much in accordance with the nature of a human being. ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے، یا جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ کسی ایک کو پکارتا ہے. کسی ذات کو پکارنا اور کسی ذات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا انسان کی فطرت میں شامل ہے. چنانچہ انسان کی اس فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی has created this very concept of Tawheed. And this concept was same in all the revealed religions. تمام مذاہب میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں عقیدہ توحید ویسے ہی تھا جیسے اسلام میں ہے. And this is the concept which differentiates between a believer and a kafir. یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان، ایک مسلمان اور ایک دہریے اور ایک مسلمان اور ایک منافق کے درمیان انسان فرق اور تمیز کر سکتا ہے. And this is the concept which purifies the faith in Allah from all impurities. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے مختلف عقائد سے اس عقیدے کو پاک کرتا ہے. And what is that? That Allah subhanahu wa ta'ala is only one. کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے. And the different people having the different stages of the world, they associate the different partners in the self of Allah subhanahu wa ta'ala. But the concept of Tawheed purifies the self of that Lord. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی بھی impurity سے پاک کرتا ہے یہ کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے. And this is the very instinctive nature of a human being to bow his head in front of someone. So when Allah subhanahu wa ta'ala sees that human being is in need of someone, so Allah subhanahu wa ta'ala has created this very great and big concept of Tawheed for himself. Now the Tawheed in Quran, almost every third verse of Holy Quran discusses the concept of Tawheed direct or indirect. قرآن کی ہر تیسری آیت بالواسطہ یا بلا واسطہ concept of توحید کو بیان کرتی ہے. And whole of the Holy Quran is in fact an account of a book of توحید. The very first verse of Holy Quran also discusses the concept of توحید. In a very beautiful manner. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praises are for Allah subhanahu wa ta'ala who is the Lord of the worlds. تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. This is the concept of Tawheed. And the last verse of Holy Quran
min al-jinnati wan-nas. This also discusses the concept of Tawheed indirectly, that some people associate partners in the self of Allah subhanahu wa ta'ala, and these people are among the human beings and the jinns. So this last verse of Holy Quran also discusses the concept of Tawheed indirectly. قرآن میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جو کانسیپٹ آف توحید کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہیں، اور انہی میں سے ایک چھوٹی سی سورہ ہے جو اس کانسیپٹ کو بہت اچھے اور بہترین انداز میں بیان کرتی ہے، اور وہ ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ آف توحید کو بہت اچھے معنوں میں بیان کیا ہے، اور وہ تمام توحید جو اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب میں ذکر کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص کا نام ثلث القرآن ہے. That سورہ اخلاص is 1/3 of Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Say that Lord is one. That Lord is unique. That is sole. Allahu Samad. And that Lord is self-sufficient. اللہ بے نیاز ہے. لوگ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن ہی از سیلف سفیشینٹ، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. Neither he is offspring of anyone nor he has. He begets not nor he is begotten. نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا جنا ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. He is incomparable of all. اس کی کوئی مثل، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسا کفو کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. He is incomparable of all. اس جیسی ذات کسی کی نہیں ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تو وہ ہے جو حی القیوم ہے، زندہ اور قائم دائم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے. لہ ما فی السماوات والارض. اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات کا ذکر آیت الکرسی میں بہت جامع انداز میں کر دیا. اینڈ ناؤ the importance of kalima. If someone wants to enter in the circle of Islam, if someone wants to be a Muslim, it is a must for him to say kalima. اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے دائرہ کار میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. And this لا الہ الا اللہ means that there is no deity, there is no one worthy of worship except Allah. اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. And the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger, is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. This word Allah has a very deep meaning in itself. It means the one who is worthy of worship.
who has the qualities to be worshipped, یعنی جس کی عبادت کی جائے اور جس کی ذات میں ایسی خصوصیات ہوں کہ اس کی خصوصیات کی بنیاد پر اس کی عبادت کی جائے. چنانچہ وہ تمام خصوصیات اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا کے کسی انسان میں، دنیا کے کسی جن میں، کسی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، لیکن وہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں، جن صفات کی بنیاد پر اس کی عبادت کی جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. And this is the difference between a human being and a Lord. اور یہی ایک انسان اور ایک خالق میں فرق ہے. وہ کیا کہ انسان اور تخلیق جو ہے وہ محتاج ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن خالق جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جو لفظ الہ ہے اس کے اندر بہت گہرا معنی پایا جاتا ہے. اور یہ تمام لفظ جو خدا اور پرشین میں ہم خدا، فارسی زبان میں خدا کہتے ہیں، ہندی زبان میں دیوا کہتے ہیں یا دیوا کہتے ہیں، اور انگلش میں گاڈ کہتے ہیں. یہ تمام اسی ایک معنی کو بیان کرتے ہیں. لیکن لفظ الہ اپنے معنی میں جتنا جامع ہے اتنا یہ باقی الفاظ نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم اس کو اس نام سے پکاریں. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی ایک ایسی ذات کو پکارنا چاہتا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں مکمل ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا بھی اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ تمام خصوصیات جو ایک الہ کے اندر ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ٹائپس آف توحید. توحید کی 3 اہم اقسام ہیں. توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ اور توحید الاسماء والصفات. توحید ربوبیہ، ربوبیہ کا لفظ رب سے نکلا ہے اور رب کا مطلب ہے مالک، خالق. The word ربوبیہ is derived from Arabic root word رب, and this word رب means the creator, the sustainer, the self-sufficient personality and the personality on whom people depend. وہ ذات جس کے لوگ محتاج ہیں. چنانچہ توحید ربوبیہ means a confession with your heart. آپ اپنے دل سے یہ بات تسلیم کریں that no one is the creator or the sustainer of this world. All the things, whether they are star, moon, galaxies, human beings, animals, plants, the creator of all these objects is one, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. چنانچہ توحید ربوبیہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے، اس بات پر یقین رکھے کہ تمام دنیا، زمین، سورج، چاند، ستارے، جانور، تمام چیزیں ایک خالق کی پیدائش ہیں اور اس کو ایک خالق نے بنایا ہے اور وہی خالق اس دنیا کا خالق ہے. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیہ، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا. The second type
of توحید is توحید الوہیہ. توحید الوہیہ, الوہ یا الہ کا لفظ جو ہے, الوہیہ کا جو لفظ ہے وہ الہ سے نکلا ہے, and Allah means the one who is worthy of worship. And this توحید is known as توحید of worship. توحید آف ورشپ, کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اس توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر یقین رکھا جائے. That all the worship, all the types of worship are just for the sake of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تمام قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرنا توحید الوہیہ کہلاتا ہے. اور توحید الوہیہ یہ ہے کہ ہم تمام قسم کی عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص قرار دے دیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. Now what are the different types of worship? عبادت کی کون سی اقسام ہیں؟ مثلاً دعا مانگنا, سر جھکانا, سجدہ کرنا, قربانی کرنا, کسی کے نام کا صدقہ دینا, یہ تمام حتیٰ کہ قسم کھانا بھی عبادت کی ایک قسم ہے. چنانچہ یہ تمام قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دینا توحید الوہیہ ہے. یعنی ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر رہے, چاہے وہ عبادت الفاظ کے ذریعے ہے, چاہے وہ عبادت جیسچرز کے ذریعے ہے, اور چاہے وہ عبادت آپ قربانی کی صورت میں کر رہے ہیں, اور چاہے وہ عبادت آپ قسم کی صورت میں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں آپ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت, اور اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے, یا پھر وہ خاموش رہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی کھانا جائز نہیں ہے. چنانچہ یہ ہے توحید الوہیہ. توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ میں یہ فرق ہے کہ توحید ربوبیہ از دا توحید آف لارڈشپ of Allah subhanahu wa ta'ala, and توحید ربوبیہ and توحید الوہیہ is توحید of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. The third type of توحید is توحید الاسماء والصفات. توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ایٹریبیوٹس, اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء پر ایمان لانا, اور وہ تمام اسماء اور صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں یا حدیث میں بیان کی ہیں اس پر ایسے ہی یقین لانا جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. مثلاً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. کچھ لوگوں نے اس کی تعویل اور اس کی تفسیر ایسے کی ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, لیکن جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسماء و صفات پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی اور جو صفات جس طرح اپنی ذات کے ساتھ منسوب کی ہیں, جس طرح اپنی ذات کے ساتھ بیان کی ہیں, ان پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اس میں تفسیر اور تعویل سے کام نہ لینا. توحید الاسماء والصفات is to testify that all the best of names and most perfect qualities with which Allah subhanahu wa ta'ala has named or qualified himself in his book, or the Prophet Muhammad peace be upon him has named or qualified him with his statement that I confirm that all those qualifications are for you without changing their meaning or neglecting their completely or giving resemblance to them.
چنانچہ وہ تمام اسماء اور وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں یا حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسے ہی ایٹریبیوٹ کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ ایسے ہی شریک قرار دینا جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی اوصاف ہیں. ان اوصاف میں کسی تحریف، تبدیل، کسی تعویل سے کام نہ لینا. یہ ہے توحید الاسماء والصفات. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کی ذات کا مثل ڈھونڈنے یا مثل تلاش کرنے سے منع کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says in the Holy Quran, verse number 42, surah number 11, there is nothing like unto him and he is the all hearer, the all seer. کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے. اگر ہم جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ساق یعنی پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایسی ہی پنڈلی ہے یا ساق ہے جیسی ہماری ہے، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ صفت جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بیان کر دی گئی ہے اس کو ویسے ہی سمجھنا جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اور اس کے معنی کو بغیر کسی تعویل کے پیش کرنا توحید الاسماء و صفات کہلاتا ہے. یہاں پر ایک اہم عقیدے کو بیان کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے شرک. وہ چیز جو اسلام میں یہ توحید کے عقیدہ کے بالکل مخالف ہے, that is known as the shirk. The word shirk is derived from the Arabic root word sharaka. And sharaka means to associate partners in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایٹریبیوٹ یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور انسان کو یا کسی اور مردہ کو یا کسی اور نبی کو اللہ کی صفات میں شریک ماننا یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کو یا اللہ کی ذات کی خوبیوں میں شریک ماننا شرک کہلاتا ہے. اور وہ کانسیپٹ جو اسلام میں توحید کے بالکل اپوزٹ ہے, دیٹ از شرک. اور ہم شرک میں اسی وقت مبتلا ہوتے ہیں جب ہمیں توحید کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. چنانچہ توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنا بہت ضروری ہے, اور توحید دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. شرک کی مختلف اقسام ہیں. مثلا ہڈن شرک وہ شرک ہے جسے شرک خفی کہتے ہیں, کہ انسان دکھاوا کرے, کسی بات کو شو آف کرے. ریا جو ہے اسے ہم شرک خفی کہتے ہیں. یعنی دنیاوی تعریف کی خاطر یا دنیاوی کسی مقصد کی خاطر ہم کوئی بھی نیکی کریں, یہ شرک خفی کہلاتا ہے. مثلا لوگوں کو دکھانے کی خاطر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا, لوگوں کے دکھاوے کی خاطر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا. شرک کی دوسری اہم اقسام میں شرک اصغر اور شرک اکبر شامل ہیں. شرک اصغر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو آسان سمجھنا اور ہلکا سمجھنا اور ان گناہوں کو کرتے رہنا. جبکہ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. شرک اصغر اور شرک اکبر میں یہ بھی فرق ہے کہ جب انسان کسی چھوٹے گناہ کو بار بار کرتا ہے اور اس کو ہلکا سمجھ کے کرتا ہے تو وہ شرک اکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور شرک اکبر کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء, کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. کسی بھی صورت میں اس گناہ کی معافی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں, جو چھوٹے گناہ ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا ہر انسان کی صورتحال کے مطابق کہ کیا وہ ان کو معاف کرے یا نہیں. چنانچہ اس معنی میں بھی شرک سے بچنا بہت ضروری ہے کہ یہ بعض اوقات
تمام نیک اعمال کے ضیاع کا باعث بنتا ہے. اور وہ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جنہیں ہم چھوٹا یا ہلکا سمجھ کے کرتے ہیں، جب وہ کثرت سے ہونے لگیں تو وہ شرک میں یا شرک اکبر میں یا گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کی معافی کسی حالت میں نہیں ہے. چنانچہ یہ تو وہ کانسیپٹ تھا جو توحید کے کانسیپٹ کے بالکل اپوزٹ سمجھا جاتا ہے اور جس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس سے اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب ہم توحید کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں گے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایفیکٹس آف توحید آن دا لائف آف اے ہیومن بینگ، کہ ایک انسان کی زندگی میں توحید کے کیا اثرات ہیں. اس کو ہم دوسرے معنی میں توحید کے بینیفٹس میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ یہ وہ فوائد ہیں جن سے ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد رکھتا ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. نمبر 1, an open-minded person in outlook. A believer in the kalima can never be narrow-minded in outlook. He believes in a God who is the creator of the heavens and the earth, the master of east and the west, and sustainer of the entire universe. After this belief, he does not regard anything in this world as a stranger to himself. چنانچہ جب اسے پتا ہے کہ تمام انسانوں کا خالق، تمام زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہندو، کافر، جیوز، کرسچنز، تمام انسانوں کا خالق ایک ہے، اس لیے وہ تمام انسانوں کو ایک اللہ کی مخلوق مانتا ہے، تمام انسانوں کو ان کا حق دیتا ہے، اور اپنے نقطۂ نگاہ میں بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خالق، اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ ہے. چنانچہ وہ اپنی مختلف چیزوں کو اپنے سے ذات کے ساتھ اجنبی محسوس نہیں کرتا. The second benefit of or the second effect of Tawheed is that it creates in a human being a highest degree of self-esteem. This belief produces in man the highest degree of self-respect and self-esteem. The believer knows that Allah alone is the possessor of all the powers, that none besides him can benefit or harm him, a person, or provide for his need, or give and take away life, or void his authority or influence. This conviction make him indifferent to and independent and fearless of all the other things. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا خالق ایک ہے، اس کا مالک ایک ہے، اور دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو انسان اپنی ذات پر اعتماد کے ساتھ بے خوف ہو کر زندگی میں آگے بڑھتا ہے. The third benefit is that it creates in a human being modesty and humbleness. Along with self-respect, and this belief also generates in man a sense of modesty and humbleness. It makes him that he never becomes proud and arrogant. عقیدہ توحید ایک انسان کو ایک عاجز اور ایک نیک انسان بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ یقین ہے کہ اس کا خالق ہے، ایک اس کا مالک ہے، اور اس نے اسے تخلیق کیا ہے، اور وہی باقی دنیا کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں. چنانچہ وہ کسی تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق سمجھتا ہے. اس لیے باقی انسانوں کو جہاں وہ اس کا حق دیتا ہے، وہاں وہ اپنے ذاتی حق کے اعتبار سے فخر، تکبر اور غرور کا شکار نہیں ہوتا. Another effect of Tawheed is that it creates in man the virtuous and uprightness. This belief makes man virtuous and upright.
He has the conviction that there is no other mean of success and salvation for him except purity of soul and righteousness of behavior. He has perfect faith in God, who is above all need, is related to none, is absolutely just, and none has any hand or influence in the exercise of his divine powers. چنانچہ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نیکی اور صحیح راستے پر چلنے کے علاوہ سکسیس کا اور کامیابی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، چنانچہ وہ صحیح اور درست راستہ انتخاب کرتے ہوئے، صحیح راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. A strong person in faith، جب انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط اور پختہ ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی قسم کی سچویشن میں، کسی بھی قسم کے حالات میں گھبراتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہمیشہ اسے اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ ایک ذات ہے جو اس کی پریشانیوں، مشکلوں اور مصائب میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور جن حالات سے وہ گزر رہا ہے یقیناً اس میں اس کے لیے مصلحت اور فائدہ ہے. چنانچہ یہ یقین اور عقیدہ ہونے کے باوجود انسان پریشانیوں میں نہیں گھبراتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد پختہ رکھتا ہے. Another benefit of Tawheed is that it creates in man a strong willpower and determination. The believer does not become despondent and broken-hearted under any circumstances. He has firm faith in God, who is the master of all the treasures of the earth and the heavens, whose grace and bounty have no limit, and whose powers are infinite. This faith imparts to his heart extraordinary consolation, fills it with satisfaction. چنانچہ جب انسان زندگی میں کبھی مصائب کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں میں گھرا اور مبتلا ہوتا ہے، تو صرف یہ عقیدہ اور یہ سوچ کہ ایک خدا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو اس مصائب اور پریشانیوں سے نکالنے کا وہ بھرپور بندوبست کرے گا، اور یقیناً اس میں اس کے لیے فلاح اور کامیابی اور کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہے. چنانچہ انسان کا دل اعتماد اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے سے بھرا رہتا ہے. یہ تو تھے کچھ وہ ایفیکٹس جو توحید کے انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی توحید کے بہت سارے فوائد ہیں جو ایک مومن اور ایک مسلمان اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھتا ہے تو وہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو صحیح معنوں میں انجوائے کرتا ہے. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے اپنے سبق کے انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ہم نے اسلام کی ڈیفینیشن اور ڈسٹنگوشنگ ایٹریبیوٹس اور اسپیشلٹیز آف اسلام کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے دا آرٹیکلز آف فیتھ میں سب سے پہلا آرٹیکل آف فیتھ وچ از توحید، اس کے بارے میں پڑھا، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، امپورٹنس، اور قرآن میں توحید کا لفظ کیسے استعمال ہوا ہے، کلمہ کی کیا امپورٹنس ہے، اور ٹائپس آف توحید کون سی ہیں، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ ایفیکٹس آف توحید کون سے ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نئے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.